नाजरीन, ये है रेड लाइन। आज बहुत सी जगहों पर रेड लाइन क्रॉस होती ही नजर आई। डॉलर ने तारीखी तौर पर एक रेड लाइन क्रॉस की और 287 के करीब जा पहुंचा। कहा जा रहा है कि अब 300 पर जा पहुंचेगा। पाकिस्तान के अंदर शरह सूद ने एक रेड लाइन क्रॉस की। 1996 से लेकर अब तक जो सबसे ज़्यादा शरह सूद है उसके अंदर इजाफा हुआ। अपोजिशन ने एक रेड लाइन क्रॉस की और कहा कि डार साहब को रिज़ाइन करना चाहिए। डार साहब ने कहा कि आप मेरी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, आप जो ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दो चार करने के लिए एक घिनौना प्रोपेगेंडा है। हमने रेड लाइन्स क्रॉस करते हुए देखा है। सियासत के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि गवर्नर केपी ने रेड लाइन क्रॉस की है कि उन्होंने बर वक्त इंतखाबात की डेट नहीं दी। एक जगह पर ज़िंदगी रेड लाइन क्रॉस कर गई और उस जगह का नाम है सिंध। नगर पार के गांव के अंदर एक जोड़े ने ख़ुदकुशी कर ली क्योंकि उनको शादी की इजाज़त नहीं मिली। ये तमाम रेड लाइन इस प्रोग्राम में शामिल हैं। हमारे पास पहले के हवाले से मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद है जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है, उनसे हम बात करेंगे। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तलत भाई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ मिफ्ता साहब कि ज़ाहिर है आप के ख़ानदान का बिज़नेस भी है, तो मैं एक बड़ा अमली किस्म का सवाल करना चाह रहा हूँ कि अब 20% के ऊपर शरह सूद है और जो बिज़नेस के अंदर मेरे दोस्त हैं उन्होंने हमें बताया कि अगर आपने सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श अगर कोई मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वाला बिज़नेस देखना हो तो टेक्सटाइल का है और वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आया तो 19% के करीब वो प्रॉफिट आपको मिलता है। अब 20% के ऊपर शरह सूद है, 19 जो है आपकी हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री टेक्सटाइल जैसी दे रही है। तो मिफ्ता साहब, इस मुल्क के अंदर कारोबार करेगा कौन इस शरह सूद के ऊपर? तलत भाई, ये ज़ाहिर है कि शरह सूद जो बढ़ाई है आज स्टेट बैंक ने 3% से, उससे अब जो हुकूमत की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी 22-23% हो जाएगी और जो आम एक कारोबारी आदमी है, चाहे वो छोटा कारोबारी हो या बड़ा, उसकी भी कॉस्ट जो है वो 24-25% हो जाएगी। इस शरह सूद पे नई बोरोइंग तो नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे कारोबारी हजरात के लिए अपने सूद अदा करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये शरह सूद बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि महंगाई भी साथ साथ बढ़ रही है तो हो सकता है कि कीमतों के अंदर इजाफे की वजह से वो अपना ये पैसे दे सकें। लेकिन इस वक्त कारोबार जो है वो पाकिस्तान की मईशत की तरह एक भंवर में फंस चुका है। हमें बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने यह भी बताया कि वो अपने यूनिट्स बंद कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो हम आपके साथ डाटा शेयर कर सकते हैं। डाटा मेरे पास अभी तक आया नहीं है, लेकिन कुछ मेरे पास एदाद शुमार मौजूद हैं। तो ये तो एक विशियस साइकिल है और साथ साथ वो कह रहे हैं जी कि हुकूमत हमें ये भी बताती है कि आपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, क्यों हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में इजाफा करना है। वो कह रहे हैं हमारे अपने यूनिट्स बंद हो रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, जिस तरह आपने फरमाया कर्जे वापस नहीं कर पाएंगे तो हम एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे? फैक्ट्रियां बंद होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो मैं ज़रा आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये विशियस साइकिल जो है इसकी बुनियाद क्या है? तलत भाई, इसकी बुनियाद जो है वो आज की नहीं है, उसकी बुनियाद जो है वो कई दहाइयों पुरानी है। इसकी बुनियाद के अंदर हम मज़ीद इसको बिगाड़ कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की मईशत का जो ये बुरा हाल है ये एक दिन में नहीं हुआ है। अगर आप इस सदी में भी देख लें तो हर साल करंट अकाउंट डेफिसिट करते हैं और हर साल बजट डेफिसिट करते हैं। जब करंट अकाउंट डेफिसिट करते हैं उसको पूरा करने के लिए आप डॉलर्स आपको बोरो करने पड़ते हैं, यानी कि डॉलर में कर्ज देना पड़ता है, और जो यहाँ पे खसारा करते हैं इसके लिए आपको रुपए में कर्ज देना पड़ता है। अब लिहाजा हुआ ये कि 31,000 अरब रुपया आपके ऊपर रुपयों में कर्ज हो गया है और 100 अरब डॉलर से ज़्यादा आपके ऊपर डॉलर में कर्ज हो गया है। अब आपको हर साल 20 अरब डॉलर दुनिया को वापस करने हैं और 4,000-5,000 अरब रुपये आपको शरह सूद में देना है। अब वो पैसे आपके पास नहीं है। अब दुनिया आपको मज़ीद पैसे देने के लिए तैयार नहीं है
کیونکہ دنیا $100 ارب دے چکی ہے، بولتی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ خود تو کما ہی نہیں رہے، ہر سال ان کا امپورٹ زیادہ ہوتا ہے، ایکسپورٹ کم ہوتا ہے، ہم ہر سال بورو کرنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں، جو آپ کا جس کو کہتے ہیں لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ، کہ جب آپ کو کوئی پیسے نہیں دے رہا ہوتا، آپ کی معیشت کو کوئی نہیں تھام رہا ہوتا، تو IMF تھامتا ہے۔ اس سے بھی آپ 3 مرتبہ 1.5 سال میں ایگریمنٹ توڑ چکے ہیں کر کے، تو وہ بھی پریشان ہیں آپ سے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ کیا خود جو ہے اپنے آپ کو، لیکن ایک معاملہ آپ نے IMF پہ رہیے گا، ایک معاملہ، اور ہم یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو مستحکم حکومت تھی عمران خان کی، جو ایک پیج پر تھی، وہ IMF کے ساتھ معاملات کنکلوڈ نہیں کر پائی۔ جو درمیان میں حکومت آئی، یعنی آپ کی حکومت اور آپ کی فیز تھی، وہ تمام تر ڈار صاحب کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے بھی، فنڈامنٹل اختلاف کرتے ہوئے بھی معاملات کو کنکلوڈ نہیں کر پائی۔ ڈار صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے آئے اور معاملات کو کنکلوڈ نہ کر پائے، تو مستحکم حکومت، درمیان والی حکومت اور ڈار صاحب والی حکومت، تو ہر قسم کی حکومت ہم نے ٹرائی کر لی۔ تو IMF کے ساتھ مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ سر یہ میں اس پہ گزارش کروں گا کہ معاملات تو ہم طے کر جاتے ہیں، لیکن معاملات طے کرنے کے بعد جب ہمیں پیسے ملتے ہیں تو پھر ہم ان معاملات سے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ اس طرح دیکھیں کہ جب حفیظ شیخ صاحب نے کووڈ کے بعد 3-4 ریویو مکمل کیے، کووڈ سے پہلے انہوں نے ایک معاملہ طے کیا، اس کے بعد کووڈ میں IMF نے بڑی ان کو چھوٹ دی، آزادی دی، بڑی ریلیکسیشن دی۔ کووڈ کے بعد جب حفیظ شیخ نے جب ان کے بعد واپس ریویو کری ڈیل اور آپ نے نئے ٹیکس وغیرہ لگائے، تو آپ نے حفیظ شیخ کو نکال دیا، اور پیسے جیسے آئے تو آپ نے حفیظ شیخ کو نکال دیا۔ اچھا، اب جب حفیظ شیخ کو نکالا، پیسے آئے، اور جب شوکت ترین صاحب آئے تو انہوں نے جو بجٹ پیش کیا وہ حفیظ شیخ کی معاہدہ کرنے والے IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کے مطابق نہیں کیا۔ اب جب اس کے مطابق نہیں کیا اور IMF سے پیسے نہیں آئے تو پھر ترین صاحب دوڑے گئے IMF کے پاس۔ پھر نومبر میں آپ نے ایگریمنٹ کیا ان سے، اس کے جو فروری میں پیسے آئے تو پھر جیسے ہی فروری میں پیسے آئے آپ نے پھر ایگریمنٹ توڑ دیا۔ آپ نے اس وقت ایک $212 کا ڈیزل لے رہے تھے، لیکن آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم $212 کا ڈیزل لے کے 146 کا بیچیں گے، اور آپ $70 نقصان کریں گے ڈیزل پہ، کیونکہ اس وقت آپ کو سیاست ضروری تھی۔ تو دوسری مرتبہ آپ نے IMF سے ایگریمنٹ توڑا۔ اس کے بعد جب ہم آئے تو اپریل کے اندر ہم نے IMF سے بات کی، انہوں نے کہا آپ کا بجٹ دیکھ کے ہم ایگریمنٹ کریں گے۔ بجٹ دیکھا، ان کے بعد بہت سارے نیگوسیشن کے بعد ان سے ایگریمنٹ ہوا۔ جب آپ کا ایگریمنٹ ہوا، جو سپتمبر میں انہوں نے پیسے دیا، آپ نے مجھ کو نکال دیا۔ جیسے ہی ڈار صاحب آئے، انہوں نے کہا نہیں میں تو IMF کو آنکھیں دکھاؤں گا، IMF کا ہم ریویو اس طرح نہیں کریں گے، اس طرح کریں گے۔ تو آپ بار بار IMF سے پیسے لیتے ہیں اور بار بار ایگریمنٹ توڑ دیتے ہیں، تو ایٹ سم پوائنٹ ناؤ دین IMF جو ہے اب وہ آپ سے تھوڑی سی پریشان ہے، تھوڑی سی بدزن ہے۔ یہ اس میں کوئی اتنی اچھمبے کی بات تو نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو بیانیہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ درست سمت میں ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگلے ہفتے تک IMF کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں گے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 4 ہفتے پہلے جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز تھے اس کے مقابلے میں $1 بلین کا اضافہ ہوا ہے۔ جو حکومت وقت کی طرف سے، آپ کی جماعت کی طرف سے، not that you're representing your party right now، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں، جو ٹویٹس کیے گئے ہیں اس کے اندر اعداد و شمار دیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح 2018 تک کیا ہو رہا تھا، اس کے بعد عمران خان آئے تو کیا ہوا، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اس وقت ذمہ داری کس کی ہے؟ پرائم منسٹر شہباز شریف اور ڈار صاحب کی، یا ان کے جو پریویس فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر سے، یعنی شہباز شریف اور آپ، کس کی ذمہ داری؟ سر اس وقت تو دیکھیں، یہ IMF کے ساتھ ہم ایک جو بھی خان صاحب کر کے گئے تھے، 2 ایگریمنٹ توڑے تھے عمران خان صاحب نے، جو بھی مسائل تھے ہم نے اس کو سلجھا کر IMF سے ایگریمنٹ کر لیا تھا۔ جب IMF سے ایگریمنٹ کر لیا تھا اور ہم سپٹمبر میں چل گئے تھے، فلڈز آ گئے، اس کی وجہ سے ہم کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا تھا، تھوڑی سی مسائل ہوئے تھے، لیکن ہم IMF کے ایگریمنٹ میں تھے۔ یہ جو اس وقت IMF سے جو آپ نے ایگریمنٹ کے اوپر جو پیچھے ہٹے ہیں، آپ نے جو انفنڈڈ سبسڈیز دی ہیں ٹیکسٹائل والوں کو، دیگر دوسرے چیزیں کی ہیں، یہ تو آپ نے، یہ تو ڈار صاحب آئی تھنک اس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تمام لیڈران، میں ماشاء اللہ ہو جائے یا الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں، ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے۔ ہم سب اس پاکستان کو اس نہج پہ لے کر آ گئے کہ جہاں آدھے بچے ہمارے اسکول میں نہیں ہیں۔ کوئی اکنامک پالیسی جو ہے آپ لے آئیں، کسی بھی اچھے اکانومسٹ کو لے آئیں، کوئی اکنامک پالیسی پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتی اگر آدھے بچے آپ کے جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہ ہوں۔ پاکستان کے اندر 80% بچوں کو خوراک سے ہی نہیں ملتی۔ آپ کوئی اکنامک پالیسی نہیں بنا سکتے جس کے اندر اگر 40% بچہ اسٹنٹڈ ہو، جس میں مینٹل اسٹنٹنگ بھی شامل ہے، تو وہ پاکستان آگے بڑھے گا۔ آپ جس طرح پاکستان، یہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا جی، یہ بڑے اہم معاملات ہیں، یہ تو آپ بات کر رہے ہیں لانگ ٹرم۔ اس وقت تو
ڈے ٹو ڈے معاملات ہمیں طے کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. ہمارے یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل بینک کو, اسٹیٹ بینک کو بند کر دیں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ جو گرے مارکیٹ ہے جو پشاور اور افغانستان کے بارڈر کے ارد گرد گھومتی ہے وہ ڈٹرمن کر رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان کے مطابق آپ اپنا جو ریٹ ہے روپے اور ڈالر کا وہ مقرر کریں. یہ تو انتہائی تکلیف دہ حالت ہے. سر یہ بات درست نہیں ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں اکنامکس, ان کو یہ بات پتہ ہے کہ افغانستان از ناٹ دی ایشو. دا ایشو رائٹ ناؤ از, ہم اٹس ایزی ٹو بلیم افغانستان یا کسی اور کو بلیم کرنا. تو ایشو دو اس وقت ایشو ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے ڈیفالٹ رسک بڑھایا تو پاکستان کے اندر کیپٹل فلائٹ ہونا شروع ہو گئی. پاکستان کے اندر پاکستان میں جو ساہوکار لوگ ہیں, جو امیر لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ روپے سے اچھا ہے کہ ہم ڈالر رکھیں. تو آپ نے ایک ڈالر کی نئی ڈیمانڈ کریٹ کر دی. ایک تو یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے جو امپورٹ کے اوپر اتنے سارے ریسٹرکشن لگائیں تو اس کے اندر پاکستان کا کیونکہ پورس بارڈر ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں افغان ٹرانزٹ ریٹ سے آنا شروع ہو گئیں. تو جو 1-1.5 روپے کا فرق ہوتا تھا اوپن مارکیٹ کے اندر اور انٹر بینک مارکیٹ میں, وہ فرق زیادہ ہو گیا. اس کے بعد اسٹیٹ بینک جو ہے اس نے 230 پہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ڈالر کو آرٹیفیشلی رکھا, اور اس کے بعد جب 270 پہ گیا تو واپس آپ آہستہ آہستہ لے کر آئے. کل تک 2 دن تو پہلے تک جو ہے وہ روز روپیہ نیچے جا رہا تھا, روپیہ بڑھ رہا تھا, 1-1 روپیہ 1.5 روپیہ, وہ 259 پہ آیا. آج پتہ نہیں کیا آفت ہو گئی کہ 290 ہو گیا. تو اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ اگر ایک مرتبہ چھوڑ دے ان چیزوں کو, اور اگر اپنی 1.5 ہوشیاری, معاف کیجیے گا میں یہ کہتا ہوں, اگر نہ کرے اور ذرا سا مارکیٹ کو چھوڑ دے تو آسانی ہو جائے گی. اب یہ اگر آپ کوئی ایک پالیسی یعنی جو آپ نے امپورٹ پہ جو ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے اس کو آپ کھول دیں, مارکیٹ فورسز کو ڈٹرمن کرنے دیں کہ روپے اور ڈالر کی پیرٹی کیا ہے, تو یہ تو وہ کہتے ہیں 350 پہ چلا جائے گا. بھائی امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشن اس وقت اگر ہٹا دیں گے تو پاکستان میں ڈالر ختم ہو جائیں گے. وہ نہیں کر سکتے. کچھ نہ کچھ امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشن لگانے ضروری ہیں, لیکن جب آپ نومیریکل امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشن لگاتے ہیں ایک نیت سے کہ آپ ڈالر کو کنٹرول کریں, وہ چیز غلط ہے. آپ امپورٹ جو ہے, جو غیر ضروری چیزیں ہیں جس کی آپ اس وقت اس کو امپورٹ روک دیں. میں تو مثال کے طور پہ گاڑیوں کی امپورٹ روک دی تھی کہ لوکل گاڑیوں کو بھی آدھا کر دیا تھا اسمبلڈ کو, اور فورن گاڑیز کو تو میں نے ایک دم ڈیوٹی بھی بڑھا دی تھی اور LC بھی نہیں کھولنے دے رہا تھا. آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ لیں, کیونکہ آپ ایک دم فری مارکیٹ پہ نہیں جا سکتے, کیونکہ آپ اتنا آٹا اور گھی مہنگا نہیں کر سکتے جو امپورٹ ہوتا ہے پاکستان میں, گندم بھی اور گھی بھی. لیکن اس وقت آپ کو کچھ چیزیں کرنی ضروری تھیں. آپ جب 3-4 بلین ڈالرز پہ ہوں, جو کہ 15 دن کا امپورٹ آپ کا ہے, تو آپ کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ IMF سے ڈیل کرتے. IMF سے اسی وقت ڈیل کر لیتے تو زیادہ آسان تھا. اب 1-1.5 سال کے اندر اگر 3 مرتبہ 3 مختلف فائنانس منسٹر, 2 شوکت ترین صاحب 2 مرتبہ اور 1 مرتبہ ڈار صاحب, اگر آپ اگریمنٹ توڑ دیں گے IMF سے تو پھر یہی حال ہونے کا ہے. لیکن آپ اس طرح دیکھیں کہ طرز بھائی, جو میں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم کی بات کر رہا ہوں, کہ کوئی شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے. کوئی شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے. پاکستان کے اندر فنڈامنٹل سٹرکچر آف بجٹ کو چینج کرنا پڑے گا, آپ کو NFC ایوارڈ کو چینج کرنا پڑے گا, آپ کو وفاق کے اندر آپ کو تھوڑے سے پیسے زیادہ کرنے پڑیں گے. ادروائز آپ اسی لیول پہ رہیں گے, اور جب تک کہ آپ اپنے ملک کی فائنینسنگ کو اب سٹیبلائز نہیں کریں گے, پاکستان اس کرائسس سے نہیں نکلے گا, اور یہ لو گروتھ اکانومی رہتی رہے گی. میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا ہوں, اور اس کے ساتھ ایک سوال کے ساتھ آپ سے کنکلوڈنگ جواب بھی چاہوں گا, کہ آج سے 3 ماہ پہلے کراچی کے ایک بزنس مین نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو ریٹ ہے ڈالر کا اور روپے کا, یہ 300 پہ جائے گا, اور ہم 20 کے اوپر جا کے کھڑے ہوں گے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. میں نے اس کو بالکل رد کر دیا. اس وقت مجھے مذاق خیز بات لگ رہی تھی. آج میں نے اس کو کال کیا, وہ دبئی میں موجود تھا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کون سی گدڑ سنگی تھی, کون سا کرسٹل بال تھا جس کو آپ دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے سمپل بات کی. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پالیسی میکرز جو ہیں وہ, ان کے پاس یہ جان ہی نہیں ہے کہ IMF کی جو تمام کے تمام باکسز ہیں اس کو ٹک کر پائیں. اگر یہی معاملہ ہے تو یہ جو IMF کے ساتھ حتمی معاہدہ, یہ کنکلوڈ کیسے ہوگا؟ دیکھیے, جتنی اب چیزیں ہم نے کرنی تھی وہ ہم نے کر لی ہیں. روپے کو پھر ہم نے چھوڑ دیا ہے, ہم نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے, شاید 2 کی جگہ 3 بڑھا دیا ہے. ہم نے اب بجلی کی تھوڑی سی مہنگی کرنی پڑے گی, وہ بھی کر دیا. لیکن اب جو IMF چیزیں کہہ رہا ہے اس کے اندر ایک تو IMF کہہ رہا ہے کہ آپ ایکسٹرنل فنڈنگ کو ارینج کریں, جس میں میرے خیال سے تھوڑی سی IMF زیادتی بھی کر رہا ہے, کیونکہ ہمارا 8.5 بلین کا وہ پروجیکشن کر رہے ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا نہیں ہوگا انشاءاللہ, 5-5.5 سے زیادہ نہیں ہوگا. تو IMF تھوڑی سی ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ زیادتی بھی کر رہا ہے, لیکن وہ بھی گھبرایا ہوا ہے کیونکہ پاکستان ہر مرتبہ ایگریمنٹ توڑ دیتا ہے. لیکن
اب یہ جو دیکھیں طلعت بھائی، پچھلے سال $80 بلین کا آپ کی درآمدات ہوئی تھی اور 30 بلین ڈالرز کی برآمدات ہوئی تھی. جب صرف $30 بلین کا ایکسپورٹ ہوگا اور $50 بلین کا ٹریڈ گیپ ہوگا یا $17 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، تو اس وقت آپ کو فائنانس منسٹر کو ڈالر کے ریٹ کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ڈالر کو نیچے رکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ڈالر کو نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ امپورٹ سستا کر رہے ہیں. وہ آج کے دن تو بڑا اچھا ہو جائے گا کہ آج چیزیں سستی ہو گئی، لیکن کل جو ہے وہ میں اپنے بچوں کے اوپر وہ قرض چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اب کیونکہ دنیا آپ کو قرض نہیں دے رہی تو کل کے دن ہی ہمارے اوپر، دوسرے دن ہی ہمارے اوپر یہ مشکل آ جاتی ہے. تو پہلے آپ بورو کر سکتے تھے کہ چلو فیوچر میں دے دیں گے، لیکن اب یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. تو اب ہم کو جو ہے تھوڑی سی اپنی پالیسیز جو ہے وہ اکنامک سینٹرک کرنی پڑے گی اور بہتر اکنامک پالیسیز لے کے آنی پڑیں گی. آپ یہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے، جو اکنامک لاز ہیں اس کے مطابق کرنا ہوگا. I have to leave it there. مفتاح صاحب آپ کا جوائن کیا. ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے میں ایک اور ریڈ لائن کی بات کریں گے. گورنر خیبر پختونخوا کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے انتخابات کی تاریخ نہ دے کے آئین سے روگردانی کی ہے. کیا اب گورنر صاحب کو سمجھ آ گیا ہے کہ فوری تاریخ ان کو دینی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر کے، یا ابھی بھی وہ اپنے پرانے سٹینڈ پر قائم ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ انتخابات ہو پائیں؟ آئیے ناظرین، آپ کو خیبر پختونخوا لیے چلتے ہیں، جہاں پر گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گورنر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گورنر صاحب، سپریم کورٹ کے جج صاحبان آپ سے ناخوش ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انتخابات کی تاریخ نہ دے کر اپنی آئینی ذمہ داری نہیں نبھائی. آپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ ہمارے لیے بہت معزز ادارہ ہے اور ان کا ڈیسیجن آ چکا ہے. اپنے ڈیسیجن میں انہوں نے کہا ہے کہ اب بھی الیکشن کمیشن اور گورنر کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے ساتھ مشاورت کریں. مجھے جب الیکشن کمیشن کا لیٹر آیا، اس کے اگلے دن ہی میں نے الیکشن کمیشن کو تحریری جواب دیا، اور پھر ان کا جو دوسرا لیٹر آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ پروونشل گورنمنٹ سے ان باتوں پر کنسلٹیشن کریں. میں نے وہی لیٹر پروونشل گورنمنٹ کے چیف منسٹر کو بھیجا اور ساتھ لکھ لیے کہ یہ آپ اس پہ اپنے جتنے بھی آپ کے ریلیونٹ ادارے ہیں ان سے مشاورت کر کے ہمیں جواب دوں. اور پھر ان کو ایک ریمائنڈر دیا، پھر دوسرا ریمائنڈر دیا، پھر تیسرا ریمائنڈر دیا. انہوں نے پھر جو اپنا اجلاس بلا کے تمام اداروں کا ہمیں انہوں نے جواب بھیج دیا، اور میں نے پھر الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک دن پہلے لیٹر ارسال کر دیا کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کا موقف ہے، اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں، کون سی تاریخ دیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسیجن سے ایک دن پہلے اوپن کورٹ میں کہا کہ گورنر صاحب نے تو بہت اچھی کنسلٹیشن کی ہے، کیونکہ ہمارا جو وکیل تھا اس نے ایک ایک پیپر، چونکہ یہ جو باتیں ہمارے الیکشن کمیشن اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان ہوئی، یہ ریٹن طور پہ ہوئی ہے. یہ کوئی ایسے نہیں کہ میں نے یہ کہا اور اس نے کہا. بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ آ چکا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے، اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ آپس میں مشاورت کر کے ڈیٹ دے دیں. ابھی تک تو میرا خیال کل بھی الیکشن کمیشن کا اجلاس تھا، آج بھی ان کا اجلاس منعقد ہوا ہے. اب ہمیں انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کل تک وہ کیا کہتے ہیں، ورنہ پھر ہم خود ان کو کہیں گے کہ آئیں کہ ہم مشاورت کریں کہ آپ کتنے دن میں تیار ہو سکتے ہو. یہ جو عمل ہے الیکشن کا، اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو، کتنے دن میں تیاری آپ کی ہو سکتی ہے، کون سا ڈیٹ ہم مشاورت سے دیں، ایسا نہ ہو کہ پھر مشکلات پیدا ہو جائیں. ٹھیک ہے، میں ایک بالکل مختصر سا بریک لیتا ہوں. میرے پاس جو بڑا سوال ہے آپ پڑھ جاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے میرے ساتھ ہی انٹرویو میں فرمایا تھا کہ آپ کے تجزیے کے مطابق حالات موافق نہیں ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. آپ نے ایکس فاٹا علاقوں اور اضلاع کے لوگوں کی جو ہے بپتا کے بارے میں بات کی تھی، آپ نے سیکیورٹی کے معاملات کے بارے میں بات کی تھی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا
کہ آپ کے خیال کے مطابق اب حالات مشاورت کے بعد کیا ہیں جس کے اندر یہ انتخابات ہونے؟ جی گورنر صاحب، سوال میں چھوڑ گیا تھا آپ کے پاس، آپ کے تجزیے کے مطابق کیا انتخابات کروانے کے لیے حالات موافق ہیں آپ کے صوبے میں؟ دیکھیں، اب تو سپریم کورٹ نے ایک احکامات جاری کیے کہ آپ تاریخ دیں. جہاں تک آلات کا تقاضا ہے تو میں صرف اب بھی تاریخ دوں گا. تمام انتظامات صوبائی حکومت سر انجام دیں گے، الیکشن کمیشن سر انجام دیں گے، اور وفاقی حکومت کے جہاں تک جو رول ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن صوبائی حکومت نے تحریری طور پر گورنر ہاؤس کو آگاہ کیا، اور گورنر ہاؤس نے تحریری طور پر الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا کہ صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں 56,000 پولیس فورس کی ضرورت ہوگی مزید. انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنے ایف سی کے کوئک رسپانس فورس کی ضرورت ہوگی تاکہ اگر کوئی اس طرح خدا نخواستہ کوئی واقعہ پیش آئے تو کوئک رسپانس ہمارے ساتھ جگہ جگہ موجود ہو. انہوں نے اور بھی اس طرح مطالبات کیے ہیں. ہم نے تحریری طور پر الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے جو مطالبات تھے نگران وزیر اعلیٰ اور وہ تمام اداروں نے جن کا انہوں نے اجلاس بلایا ان کو تحریری طور پر ہم نے آگاہ کیا، اور یہی خطوط سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی رکھے گئے. یہ میرا آنسر نہیں تھا، یہ نگران حکومت، اور نگران حکومت نے ان تمام جتنے بھی ریلیونٹ ادارے ہیں ان سے پوچھا. اب چونکہ یہ ان کے سامنے رکھا، الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دے دیا. اب وہ فیصلہ ماننا ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم اس کو مانیں، اور جب بھی الیکشن کمیشن ہمارے سے مشاورت کرے گا تو تاریخ پہ کرے گا کہ کون سی ڈیٹ ہم اناؤنس کرے. ڈیٹ ہم دے دیں گے، پھر الیکشن کمیشن اور پروونشل گورنمنٹ کا آپس میں ہوگا کہ یارا ان کو ضروریات وہ دے سکتے ہیں، یہ پورے کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے کویسچن کیا مجھے ایک دن ایسا بتایا جائے، ایک دن جس میں ہمارے فورسز پہ اٹیک نہ ہوں، جس پہ پولیس پہ اٹیک نہ ہوئے ہوں. یہ پشاور کا واقعہ، بنو کا واقعہ چھوڑ دیں، ڈیلی، اور جس کے ہاتھ میں بندوق ہے انہوں نے پاکستان کا یونیفارم پہنے ہوئے ہیں اور وہ ایک مشن پہ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، پے در پہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے. تو کیا صرف کاغذ کی پرچی لے کر پولنگ سٹیشن میں جانے والا شخص کے تحفظ کا مجھ پہ بھی یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں وہ اوپینین اپنے ادارے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھوں، وہ میں نے رکھ دیے. صوبائی حکومت نے بھی تحریری طور پر جواب دے دیا. وہ تحریری جواب میں ایک لفظ بھی میں نے شامل نہیں کیا، اس کے ساتھ صرف ایک لیٹر لکھا کہ پروونشل گورنمنٹ کا جو ضروریات ہے وہ انکلوز ہے. اور یہی ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی سامنے رکھا. اب انہوں نے کہا کہ الیکشن کا ڈیٹ دے دو، ہم الیکشن کا ڈیٹ دے دیں گے، پھر بھی ہم کوشش کریں گے، الیکشن کمیشن بھی کوشش کرے گا، صوبائی حکومت اپنے وسائل کے اندر جو کچھ کر سکے کرے گا. ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس الیکشن کو خیر خیریت سے کرے اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ایسا واقعہ نہ لائے جس پہ ہم بعد میں افسوس کرتے رہیں. لیکن میری بحیثیت ایک آئینی صوبے کے آئینی سربراہ کی حیثیت سے جو چیزیں ڈیلی میرے سامنے گزر رہی ہے، اگر میں ان کے سامنے نہ لاتا تو پھر آپ ہی لوگ ہم پہ برس پڑتے کہ بھائی یہ گورنر ہے یا وہ چیف منسٹر ہے، انہوں نے کیوں پہلے نہیں کہا. تو یہ چیف منسٹر صاحب نے بھی پہلے کہہ دیا، گورنر صاحب نے بھی وہ تحریری جواب بھیج دیا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے احکامات جاری کیے، وہ احکامات اب الیکشن کمیشن بھی مانے گا اور ہم بھی مانیں گے.
آپ کی کیا توقع تھی کہ احکامات جاری کرنے کے بعد الیکشن کمیشن آپ سے فوری رابطہ کرے گا مشاورت کے لیے؟ کیونکہ میری توقع تو کم از کم یہی تھی کہ واضح انداز سے کہہ دیا گیا ہے کہ پنجاب میں کس انداز سے آپ نے انتخابات کی تاریخ لینی ہے اور خیبر پختونخوا میں کس انداز سے لینی ہے۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن کمیشن اور گورنر نے مشاورت کرنی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں جب آپ میرے سے بات کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے رات بھی ختم ہونے کو ہے، اگلا دن شروع ہو جائے گا 2 گھنٹے کے بعد، تو ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی اشارہ آیا نہیں ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کل تک کیا ہے، کیونکہ وہ بھی انہوں نے آج بھی اپنا اجلاس منعقد کیا، آپ کے چینل کے ذریعے میں نے دیکھا، اور یسٹرڈے بھی انہوں نے اجلاس منعقد کیا تھا۔ 2 دن کا انہوں نے اجلاس کیا، شاید انہوں نے ہر چیز پہ غور کیا ہوگا، کون سی ڈیٹ رکھے، کتنی ریکوائرمنٹ ہے اس تمام پروسیس کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک تجویز ان کے ذہن میں ہوگی، اور جو تجویز لائے گا اس تجویز میں ہم بھی ان سے شیئر کریں گے کہ الیکشن کے حد تک، ڈیٹ کے حد تک یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور پھر کوشش کریں گے۔ اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صوبائی حکومت کو کنٹینیو آن بورڈ رکھے تاکہ مشکلات نہ ہوں، کیونکہ وزیرستان میں، وانا میں، کرم ایجنسی میں، باجوڑ میں، لکی مروت میں، بنو میں، ایون سوات میں، کیا یہ ڈیوٹیاں ہماری جو بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، لیڈیز پولنگ سٹیشن کے لیے جائیں گی؟ اس کا تحفظ کیا ہوگا؟ بیلٹ پیپر کس طرح پہنچائیں گے؟ اگر 2 حکومتوں کے ہوتے ہوئے ڈسکا میں بیلٹ پیپر نہیں پہنچ سکے اور پولنگ آفیسر اغوا ہوئے ہیں، تو کیا وزیرستان سے اور بنو سے ہم کیا توقع رکھیں؟ جب ہم اس کو تحفظ بھی نہ دیں تو تحفظ کے لیے ہم نے لکھا، اور ہم پھر بھی کوشش کریں گے، کیونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، صوبائی حکومت سے ان ٹچ رہیں گے، لیکن ذمہ دار ادارے الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومت بھی آپس میں اس کے لیے رابطے رکھیں کنٹینیو، تاکہ ہم ایک پرامن الیکشن کی جانب بڑھ سکیں۔ بالکل آخر میں ریئلسٹکلی سپیکنگ الیکشن کی ڈیٹ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اگر آپ اس کے بارے میں بتا پائیں، وہ کتنی دور ہو سکتی ہے؟ وہ رمضان کے بعد ہوگی، 90 دن کے اندر ہی ہونا ہوگا اس کو؟ آپ کے خیال میں آپ کے پاس مارجن کتنا ہے الیکشن کی ڈیٹ کو ایڈجسٹ کرنے کا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا تعین بھی کیا ہے کہ آپ 90 دن میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے، اور آپ نے الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا اور ہمیں بھی کہا کہ ایسا ڈیٹ دے دیں کہ اس کے قریب تر ہو۔ اب اگر اس کو 5 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن آگے پیچھے کرے، پیچھے تو نہیں ہو سکتا ہے، آگے ہی جائے گا، تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پولنگ آفیسروں کو یہ بیلٹ پیپر چھپانے، یہ سب چیزیں ہر ایک پولنگ سٹیشن کو پہنچانے، ان کی کتنے دن ان کو ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہمیں تجویز دے گا، اور اس تجویز میں ہم بیٹھ کے ان سے ایک اچھے ماحول میں بات کر لیں گے، تاکہ ہم کہیں گے کہ جلدی میں ہو، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی کام خراب ہو، تو بیٹھ کے ایک ایسا سپریم کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھ کر ایک ڈیٹ دے دیں گے۔ اگر میں پہلے سے اناؤنس کروں اور کل الیکشن کمیشن کہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، تو یہ پھر اچھی بات نہیں۔ اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ مشاورت کرو اور ایک آواز بن کر ڈیٹ دے دو۔ انشاءاللہ ہم ایک آواز بن کر تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اللہ خیر رکھے، سب کچھ درست ہو، پرامن ہو، ہم سب دعا گو ہیں، ہر جان قیمتی ہے، لیکن جو ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں اس میں بالکل آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اور آپ اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی دینا چاہیں تو میں سمجھ جوں گا کہ آپ کیوں نہیں دینا چاہ رہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ آپ نے اسیسمنٹس کر کے دے دی ہیں اور سپریم کورٹ نے ایک فریم ورک طے کر دیا ہے، الیکشن کرواتے ہوئے اگر کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ دیکھیں، اب ہم اچھی نیت رکھیں گے، کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ کرے، اور ہر ایک اس کے لیے
اپنے بساط میں اپنا اپنا آئینی فرائض پورا کرتا رہے گا، اور اگر اس میں کوئی بھی کوتاہی ہو تو پھر بھی میرے حد تک اگر میں دیکھوں کہ صوبائی حکومت کسی بھی جگہ لا اینڈ آرڈر کے جو مشکلات ہیں اور اس کو پورا نہیں کر رہی، میں پھر بھی الیکشن کمیشن کو آگاہ کروں گا اور صوبائی حکومت کو بھی آگاہ کروں گا، کیونکہ اب تو ایک فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں فیصلہ کرنے سے پہلے اگر اس سب چیزوں پہ بحث ہوتی اور کنسرن لوگوں کو بلایا جاتا، گورنر سے تاریخ لینا یہ آئینی ذمہ داری ہے میری، لیکن اس کے 1 منٹ بعد پھر تمام رسپانسبلٹی صوبائی حکومت کی ہے۔ تو صوبائی حکومت کو بھی اگر وہ سنتے اور ان کی تجاویز بھی سامنے رکھتے اور کوئی فیصلہ ہو جاتا تو مزید اس میں بہتری آتی۔ بہرحال ایک فیصلہ ہو گیا، اب چونکہ حکومت پاکستان کا سب سے بڑی عدالت ہے، اب ہم سب کو ماننا پڑے گا۔ گورنر صاحب، آپ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ناظرین ٹرینڈز اور ٹویٹس، جو ٹرینڈ ہے ظاہر ہے ڈالر پرائس کا ہے، کوئی آنے کی بات نہیں ہے، اس کے اوپر بہت سے ٹویٹس ہو رہے ہیں اور یہ پارٹیز نہیں چلا رہی، یہ عام لوگ چلا رہے ہیں جو بڑے پریشان ہیں کہ پاکستان کے اندر روپے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ نون لیگ کی طرف سے عمران خان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہیش ٹیگ چل رہا ہے عمران داری معیشت لے ڈوبی، اور بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک مہرا تھے جس کے ذریعے IMF کو ملک پر پھر سے مسلط کیا گیا۔ عمران خان کی طرف سے، ان کی جماعت کی طرف سے جواب ہے ڈار گردی کی تباہی، تو تمام کا تمام فوکس اسحاق ڈار کے اوپر ہے۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا، 3 ٹویٹ کیے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کے دنوں میں حکومت بہت اچھی تھی۔ ہر ٹویٹ کا مریم نواز نے جواب دیا، اور مریم نواز کے جو ٹویٹ کا لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، تمہارا جو کیا دھرا ہم برداشت کر رہے ہیں، اور اب تو بیٹھ جاؤ، سو سٹ ڈاؤن۔ تو یہ بڑی زبردست قسم کی لڑائی چل رہی ہے وہاں پہ۔ بیچ میں اسحاق ڈار صاحب کے ٹویٹ کے اوپر حماد اظہر نے بھی کمنٹ کیا ہوا اور کہا ہوا ہے جی کہ اینٹی پاکستان ہیں آپ، یہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے اور آپ ریزائن کریں۔ لیکن میں جس ٹویٹ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں ان ٹرینڈ سے ہٹ کے، وہ ننگر پار تھرپارکر کی تحصیل میں ایک اندوناک واقعہ ہے جس کے اوپر حنیف سمون نے ٹویٹ کیا۔ وہاں پہ ایک جوڑے نے اپنے آپ کو درخت کے ساتھ لٹکا کر خودکشی کر لی، دونوں نے اکٹھی۔ اس کے اوپر میں نے گرمانی صاحب ہمارے بڑے زبردست اس معاملے کو اچھے طریقے سے انہوں نے چھان بین کی، ان سے میں نے بات کی۔ گرمانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تعالیٰ صاحب۔ یہ فرمائے گا کہ اس میں بتایا گیا کہ تقریباً 150 کے قریب اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں خودکشیوں کے اس تمام ڈویژن کے اندر، یہ کیا درست ہے؟ جی طلعت صاحب، یہ 150 نہیں بلکہ 200 سے زیادہ کے واقعات اس طرح کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ میرپور خاص ڈویژن ہے سندھ کی، جہاں پہ تھر پارکر، ننگر پارکر، مٹھی یا یہ جو علاقے آتے ہیں عمر کوٹ کے، تو وہاں پر اگر آپ لوگوں سے سوال کریں گے تو وہاں پہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ سال کم اس طرح کے واقعات تھے اور اس سال جو ہیں زیادہ ہوئے ہیں۔ تو یہ جو بنیادی طور پر یہ آج جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیار کی شادی کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ جو ہے نا خط میں لکھا گیا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ نیوز نہیں ہے کہ آج ایک جوڑے نے اپنے آپ کو درخت سے لٹکایا ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہاں خودکشی کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ معمول کا حصہ۔ بالکل آپ شہر میں جا کے بات کریں گے تو لوگ اس کو خبر بھی نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تو روز کا واقعہ، اس طرح تو واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن میں نے خط بھی دیکھا، ایک خط بھی چل رہا ہے جس کے اندر لڑکے کی طرف سے لکھا گیا کہ ہمیں معاف کر دیں اور کسی کا قصور نہیں ہے، ہماری لاشوں کا پوسٹ مارٹم نہ کرائیں۔ تو یہ ہندو شہری ہیں نا اس علاقے کے، یہ کولی برادری آپ نے بتایا تھا مجھے۔
جی یہ ہندو کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. یہ مینا کولی ہے جو آپ کو درخت پہ لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے, اور یہاں پہ سوال بھی یہ کیا جاتا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ کولی برادری کے لوگ یہاں جو ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ زیادہ خودکشی کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہاں پر یہ سوال اس طرح بھی ہے کہ یہ تو چلیں یہ بالکل یہ 10ویں کلاس کے بچے تھے اور انہوں نے خودکشی کر لی, لیکن یہاں پر یہ وہ کمیونٹی ہے ہندو کمیونٹی جو ہندو کمیونٹی بھی بالکل نیچے کی کلاس, یعنی کہ اگر یہ کہاں پہ کھانا کھانے جائیں ہوٹل پہ جائیں تو ان کو وہاں پر بھی یعنی کہ زیادہ تر آپ نے تھر سنا ہوگا تو تھر میں زیادہ تر پانی لینے کے لیے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں, تو یہ وہ ہیں کہ ان کو پھر پانی کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ بالکل نچلے کلاس کا ایشو بھی بنا ہوا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ ہندو کمیونٹی ایک شہر میں شادی بھی نہیں کرتی, تو اگر اس طرح کے واقعات ہوں تو ان کو اجازت نہیں ہوتی کوئی ایک دوسرے سے شادی کر سکیں, یا کلاس میں کوئی لو میرج کا ایشو ہو تو ان کو دوسرے شہر میں جا کے شادی کرنی پڑتی ہے. تو بنیادی طور پہ اگر ایشوز کو سمجھا جائے تو یہ ایشوز معاشی ایشو بھی ہے, اور ساتھ میں یہ ایک نفسیاتی ایشو بھی بن جاتا ہے. اور بالکل لوور جو کلاس ہے تھر پار کر کے اس سائڈ پہ یہ اس طرح کا ایشو بھی ہے کہ اگر شادی کرنے کی ضرورت ہو تو آپ کو کسی اور شہر میں جا کے شادی کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کوئی روزگار حاصل کرنا چاہیں تو روزگار جو ہے نا وہ بالکل اپنے کلاس کے لوگوں کے ساتھ آپ روزگار بھی نہیں کر سکتے ایک جگہ. لیکن بہرحال محرکات جو بھی ہوں, محرکات جو اس کو آپ اس پر انتہائی افسوس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں. پاکستانی شہری ہیں اور کسی نہ کسی کو ان معاملات پر توجہ ضرور دینی ہوگی.